1999 बुलंद कोठी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात 8 दिसंबर। शाहज़ेब की आंख खुल चुकी थी। किस वजह से? नींद में डोलते दिमाग और खुमार में डूबी बमुश्किल खुलती आंखें मलते हुए इसने नरम तकिए से सर उठाकर दूसरी तरफ देखा। वो हस्ब मामूल बंद था, मगर इस बंद दरवाजे के पीछे ये कैसा दबा दबा सा शोर था? क्या खिलाफ़े मामूल हंगामा था? क्या कोई जोर से चीखा था? दबी इस मखमली लिहाफ को पैरों से हटाकर एक तरफ करते हुए इसने बिस्तर से निकलकर अपने नंगे पांव नरम कालीन पर रखे। इसका दिमाग अब तक नींद से साएं साएं कर रहा था। रात के इस पहर घर में कौन जाग रहा था? कौन बातें कर रहा था? कौन चल फिर रहा था? बंद दरवाजे के हैंडल को पकड़कर इसने जरा सा पट खोला और डरते डरते बाहर झांका। बाहर मलका जैसा अंधेरा फैला हुआ था। कॉरिडोर के कोने में लगे नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में इसने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ देखने की कोशिश की। नीचे जाती सीढ़ियों पर कुछ रोशनी हो रही थी, मध्यम पुरअसरार। ये रोशनी इस जगह लगे बड़े से खूबसूरत फानूस की तो हरगिज नहीं थी, वरना इस वक्त ये जगह चकाचौंध रोशनी में नहाई होती। पीली पीली मध्यम और पुरअसरार रोशनी तो जैसे किसी कमजोर से मंबे से नजर आ रही थी। क्या कहते हैं इसे मंजूर चाचा? वो जब लाइट चली जाती है तो अपने क्वार्टर से ले आते हैं, और फिर बाबा ने भी मंगवा कर ऐसे मौक़ों के लिए रख ली थी। इसने दिमाग पर जोर डालकर नाम याद करने की कोशिश की। लालटेन नहीं, हिंडोला। हाँ, हिंडोला। इसने मंजूर चाचा का इस चीज़ को दिया गया नाम याद करते हुए सोचा। मगर हिंडोला क्यों जल रहा है? क्या लाइट नहीं है? नाइट बल्ब तो जल रहा है। इसने फिर भी पलटकर छत पर लगे पंखे की तरफ देखा, जो दिसंबर की सर्दी की वजह से इंतहाई आहिस्तगी से चल रहा था। नहीं, लाइट तो है। इसे झिझकते हुए अपना एक पैर दरवाजे से बाहर निकालकर यहाँ वहाँ देखा। अम्मी और बाबा के कमरे का दरवाजा चौपट खुला था। खुले दरवाजे से बाहर आती रोशनी ने कॉरिडोर में एक लंबा सा मुस्ततील खींच दिया था। ठंडे होते पैरों और गर्म बिस्तर से निकलकर खुनकी की झुरझुरी में बसे जिस्म को इसने अपने दोनों बाजुओं के हाले में ले लिया। नाइट सूट के पजामे के पायचे इसके नंगे पाँव में घिसट रहे थे। अपने कॉलर्स को दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबाकर वहां लगती हवा इसे जैसे खुद को बचाते हुए इसने जीने तक जाकर नीचे झांका था। अब हिंडोले की रोशनी वहां से सफर करके कुछ आगे चली गई थी। जीने पर घुप अंधेरा था। हिंडोले की हरकत करती रोशनी में सरसराती सरगोशियां, मध्यम मध्यम और दबी दबी सिसकियां। खालदा, खालदा, बाबा अम्मी को आवाजें दे रहे थे। क्या हुआ अम्मी को? और बाबा क्यों रो रहे हैं? वो तो कभी नहीं रोते। इसने लकड़ी और लोहे से बनी घूमती सीढ़ियों की चिकनी मुलायम रेलिंग को एक हाथ से थामकर आहिस्ता आहिस्ता 2 सीढ़ियां मजीद उतरकर झुककर नीचे झांका। कोई जमीन पर गिरा पड़ा था। बाबा इस पे झुके हुए थे और घुटी घुटी सिसकियों में इस वजूद को हिलाकर कहे जा रहे थे, खालदा, खालदा। अम्मी को क्या हुआ? गिर गई क्या? वो स्टडी के बाहर जमीन पर पड़ी थी, जिसके खुले दरवाजे से बाहर फैले रात के गुप अंधेरे को रफ्ता रफ्ता काटती सुबह का जिप की मध्यम ख्वाबनाक रोशनी बड़ी बड़ी खिड़कियों से होती बाहर आ रही थी। क्या हुआ था? वो सर्दी और वहशत से लरसते जिस्म को समेटकर इस दूसरी सीढ़ी पर बैठ गया। इसके 9 साल के जहन में बस इतनी बात आई कि इस वक्त नीचे नहीं जाना चाहिए। कुछ है जो ठीक नहीं है। इसके कांपते होठों से जैसे सरगोशी सी निकली, बाबा, बाबा। कुछ फासले से सदर दरवाजे पर मौजूद कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं, मध्यम मध्यम सरगोशियां सी। इन अजनबी आवाजों के दरमियान इसने फसी मामू की आवाज पहचान ली। मंसूर भाई, उठिए। फसी मामू बाबा के पास आकर बैठ गए। इनके झुके सर और लरसते कंधों पर अपने हाथ रखकर इन्होंने धीरे से कहा, इसे अस्पताल ले गए हैं, हमें चलना होगा। इन्होंने जैसे बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकी रोकी थी। इनकी आवाज लरस गई थी। बाबा के झुके कंधे जैसे घुटी घुटी हिचकियों के साथ झूलने लगे। फसी भाई ने अपने आंसू आस्तीन से पोंछे और धीरे से खड़े होते हुए कहा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आपा कब से बेहोश हैं? अपने आप को संभालिए मंसूर भाई। अपने पीछे खड़े मंजूर चाचा को बाबा के पास बैठने का इशारा करते वो भागते हुए बाहर निकल गए थे। क्या हुआ है? क्या आज भी भाई बहुत देर से आए थे घर? क्या इनकी मम्मी से लड़ाई हो गई? मगर इनकी तो कभी मम्मी से लड़ाई नहीं होती।
बस बाबा से डांट पड़ती है, अम्मी को तो वो पटा लेते हैं, बस इनके गाल पर एक प्यार करके। इसके बड़े भाई ने एक मर्तबा प्यार से इसके गाल खींचकर इसे माँ को मनाने का ये आसान गुर बताया था। अम्मी कभी नाराज हों छोटे तो बस इनको जबरदस्ती एक पप्पी करके पटा लो। शाहरेज भाई के खूबसूरत चेहरे पर एक आंख भींचकर ऐसा कहते हुए कैसी शरारत बिखरी थी। वो भाई का चेहरा देखता रह गया था। मगर अब वो कहाँ थे? क्यों नहीं अम्मी को आकर पटाते? इसने गीली होती आंखों को मसलते हुए फिर बैठते बैठते सर उठाकर भाई की तलाश में ऊपर की मंजिल की तरफ देखा। बाबा, बाबा। अपने सूखते हलक से निकलती कमजोर आवाज जैसे से खुद भी सुनाई नहीं दी थी, लेकिन किसी तरह बाबा के कंधे पर हाथ रखे बैठे मंजूर चाचा तक पहुंच गई। इन्होंने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा। नाइट सूट में मलबूस परेशान लर्जा शाहजेब के चेहरे पर पहली वहशत से वो घबराकर उठे और इसकी तरफ आए। अरे अरे शाहजेब बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? चलो चलो कमरे में, चलो लेटो, शाबाश। वो इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाते हुए बोलते चले गए थे। क्या हुआ मंजूर चाचा? भाई पर अम्मी नाराज हैं? बाबा क्यों रो रहे हैं? सीढ़ियों से उठकर अपने कमरे तक जाते जाते इसने जहन में मचलते कई सवाल पूछ डाले थे। मुझे अम्मी के पास जाना है। क्या हुआ है इनको? जमीन पर क्यों लेटी हैं? मंजूर चाचा के दरवाजा खोलकर इसको कमरे के अंदर पहुंचाने तक इसने पलटकर इन्हें देखा। इसकी उलझन और बढ़ गई। मंजूर चाचा भी रो रहे थे। इनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जिन्हें वो कुर्ते की आस्तीन से बार बार पोंछ रहे थे। चलो बेटा और लेट जाओ, आपको इस वक्त सोना चाहिए। बिस्तर के पास पहुंचकर इसकी हिचकिचाहट देखकर इन्होंने इसे दोनों कंधों से पकड़कर जैसे जबरदस्ती बिस्तर में लिटा दिया। इनकी आंखों की तरह इनकी आवाज भी आंसुओं से भीगी हुई थी। इसके ऊपर लिहाफ करते मंजूर चाचा की तरफ गौर से देखते हुए इसने इनकी आस्तीन पकड़कर फिर पूछा, अम्मी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? मुझे इनके पास ले चलें? नहीं बेटा, अभी नहीं। अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है। अभी डॉक्टर आएगा तो इन्हें देखेगा। अच्छा, अभी तुम जाओगे इनके पास तो बाबा और परेशान हो जाएंगे। सो जाओ, थोड़ी सी रात रह गई है, सुबह बाबा से पूछना। ठीक है बेटा? इन्होंने पुचकार कर इसका लिहाफ इसकी गर्दन तक उड़ाते हुए कहा। हाँ। सुबह इसके मासूम नींद से भरे दिमाग ने इसके अंदर मचलते सवालों को तावील देकर सुलाने की कोशिश की। सुबह पूछूंगा। खिड़की से आते हुए हवा के झोंकों और सर पर खड़े इसके सो जाने का इंतजार करते मंजूर चाचा को देखते देखते जब नींद ने इस पर गलबा पाया तो इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि इसके इन सवालों का जवाब एक ऐसा राज बन जाएगा जो इस पर अगली सुबह तो क्या, मुद्दतें गुजरने के बाद भी नहीं खुलेगा। 15 साल बाद कराची। वसीओ अरीज लॉन की ताजा कटी घास की महक सुबह की रूह परवर फिजा में घुली थी। जॉगिंग करता शाहजेब भागता हुआ खुले गेट से अंदर दाखिल हुआ और लॉन में अखबार में छुपे बाबा के बराबर बिछी कुर्सियों में से एक पर ढेर हो गया। पसीने में भीगे ट्रैक सूट की शर्ट का कॉलर खोलकर इसने इसे यूं दोनों हाथों में पकड़कर हिलाया जिसे बढ़ी हुई सांसों और गर्मी दोनों को एक साथ काबू कर रहा हो। अस्सलामु अलैकुम बाबा, इसने फूली फूली सांसों के साथ कहा। बाबा ने अखबार के अंदर से सर निकालकर एक नजर मुस्कुराकर देखा और अखबार लपेटकर सामने मेज पर रखते हुए अपनी कुर्सी की पुश्त पर लटकी तौलिया उठाकर बेटे की तरफ बढ़ा दिया। वो रोज सुबह इसके लिए किसी मुलाजिम के हाथों तौलिए का इंतजाम करना नहीं भूलते थे। शाहजेब ने मुस्कुराकर तौलिया इनके हाथों से ले लिया था। वालेकुम अस्सलाम, आज बड़ी देर भागे, खैरियत? इन्होंने तौलिया से सर और गर्दन पोंछते शाहजेब की तरफ प्यार से देखकर पूछा। पिछले 2 दिन की कसर निकालनी थी ना, सो निकाल ली। शाहजेब ने तौलिया अपनी कुर्सी पर लटकाते हुए मुस्कुराकर कहा। पिछले 2 दिन से सुबह की जॉगिंग का बादल नाख्वास्ता नाका हो रहा था। इंजीनियरिंग के फाइनल इम्तिहानात से फरागत, फुर्सत और खिलाफ आदत, इस फुर्सत और फारिगुल बाली का नतीजा दोस्तों की सोहबत और रात देर तक जागना रफ्ता रफ्ता इसे वहां ले आया था जहां इसे अपनी नींद की कमी और थकन मिटाने के लिए 2 दिन जरा देर तक सोकर जॉगिंग की कुर्बानी देना पड़ी थी। एक्सरसाइज इसने जिम जाकर फिर भी कर ली थी, लेकिन अभी सुबह की दौड़ की कमी को इसने किस बुरी तरह महसूस किया था ये वो ही जानता था।
मुलाजिम इसके लिए ताज़ा निकाला गया ऑरेंज जूस रख कर गया था। सख्त मेहनत के बाद लगी प्यास में ये जूस कुछ इतना फरद बख्श महसूस हुआ कि वो एक ही सांस में सब कुछ चढ़ा गया। इस मर्तबा माल्टों का जायका ही कुछ और है। लगता है साल फसल बहुत अच्छी हुई है, शाहजेब ने खुशदिली से कहा। हाँ, मौसम मुनासिब और अच्छी देखभाल हमेशा अच्छा नतीजा ही देती है। मौसम तो इस बार किस्मत से बहुत अच्छा रहा। रही बारिशें, वो भी खूब हुई। फिर शरीफ की मोहब्बत और दोस्ती का मान है कि वो इतनी देखभाल करता है। लेकिन हमारी असल खुशकिस्मती ये अच्छे और मुखलिस मुलाजिमीन हैं। हमारे सर पर मौजूद न होने के बावजूद वो जिस तरह फॉर्म पर अपनी जान लगाते हैं, इसी का सिला हमें मिलता है। इनकी जिद्दी पुश्ती बुलंद कोठी से कुछ फासले पर बाबा का एक जमाने में शौक से खरीदा गया माल्टों का फार्म, जहां गुजारी बचपन की पिकनिकों और ताज़ा ताज़ा तोड़े गए माल्टों के मजे अब भी इसकी यादों में ताज़ा थे। शाहजेब इनकी बात सुनकर कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा, जैसे कुछ कहने से पहले सोच रहा हो। इसके लबों पर आई बात पहले बहुत बार हो चुकी थी और इसका नतीजा हमेशा ढाक के 3 पात ही निकला था। हासिल न वसूल, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज था। सही कहा आपने, कभी कभी तो मेरा बहुत ही दिल चाहता है वहां जाकर दोबारा रहने को, इसी तरह पिकनिक मनाने को, इसी तरह दरख्तों से टूटे ताज़ा ताज़ा माल्टों के मजे उड़ाने को। इसने बात खत्म करके उम्मीद भरी नजरों से बाप की तरफ देखा, जिनके चेहरे के तासुरात इसकी बात शुरू और खत्म होने के दरमियान ही अक्सर बदल चुके थे। थोड़ी देर पहले की बशाशत एक नाम महसूस सी नागवारी में बदल चुकी थी। जाओ, माँ को सलाम कर लो, फिर नाश्ता करते हैं। आज नादिर फिर तुम्हारी पसंद का चीज ऑमलेट बना रहा है। हमारा अदरक और पुदीना तो अब ख्यालो ख्वाब हुआ। इन्होंने इंतहाई सरसरी अंदाज में कहते हुए सामने रखा अखबार उठाकर फिर से खोल लिया। ये बात भी शाहजेब के लिए कुछ नई न थी। बचपन से अब तक ऐसे हर मौके पर जब वो इस बिछड़े आबाई घर की बात छेड़ता, घर का हर फर्द यूं खामोश हो जाता था जैसे सांप सूंघ गया हो। कोई इशारा, कोई इस्तिआरा, कोई इस भूले बिसरे वक्त की भूली बिसरी याद इस घर में करना जैसे गुनाह थी। इस बड़े शहर की इस नई जिद्दत वाले आलीशान घर से भी इसे मोहब्बत थी। कहा जाए तो अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा इसने इसी घर में गुजारा था, लेकिन फिर भी पुराने बड़े बड़े दरख्तों से घिरी मलकजी रोशनी और अंधेरे में छुपी पुरस्रार कुछ कहती बोलती राहदारियां, लकोदक दालान, छोटे बड़े बरामदे, संदल की लकड़ी से बने तख्तों से सजे सहन और लातादाद मजबूत सतूनों पे खड़ी बुलंद कोठी वो कभी ना भूल सका। इस गुजरे तमाम अरसे के दौरान वो बहुत जिद करके शायद 2 या 3 बार बाबा के साथ लग के वहां चला भी गया था, लेकिन वो तमाम अरसा जैसे हवा के घोड़े पर सवार होकर गुजर जाता था। वहां बाबा कभी रात नहीं गुजारते थे। इनकी रात हमेशा इस छोटे से टाउन में मौजूद कोठी की हुदूद से निकलकर शहर में शरीफ अंकल के घर गुजरती थी और अगली सुबह वापसी। ऐसा क्यों था? इसे बाबा कभी खुद से जुदा करके इन दलानों, इन कमरों में आजादाना क्यों नहीं फिरने देते थे जो इसका बचपन छुपाए हुए था? बाबा ने इसे सोच में डूबे खामोश बैठे देखकर अखबार पर से नजरें हटाकर कहा, अब तक यहीं बैठे हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही होंगी। इनसे मिल लो, नहा लो, ताकि हमारी भी कुछ पेट पूजा हो जाए। चलो शाबाश। हमेशा की तरह बाबा के इस तरह बात बदल देने, कोठी के तस्करे का रुख यकसर किसी और तरफ मोड़ देने से दिल और दिमाग में बसे हजारों सवालों और ख्यालों को झटक कर शाहजेब खड़ा हो गया। ऑल राइट, आप अंदर आ जाएं 15 मिनट में, फिर अम्मी के साथ ही नाश्ता करते हैं। टेनिस की बॉल पर जोरदार शॉट के साथ बराबर की कोठी के लकोदक मैदान में जा गिरी थी। ओफो, क्या करती हो दानिया? नताशा ने आंखें घुमाकर झल्ला कर कहा। दानिया ने हाथ में पकड़ा रैकेट जमीन पर फेंकते हुए कुछ शर्मिंदगी और कुछ बेचारगी से इसकी तरफ देखा। क्या है आप यार, अब मैं जानबूझ के तो नहीं करती ना? इसके अंदाज में कुछ ऐसी मासूमियत सी थी कि अपना चेहरा सपाट रखकर गुस्सा दिखाने की कोशिश करती नताशा के भिजे हुए होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। भाई, ये किसने कहा कि जानबूझकर करती हो?
لیکن تمہیں اتنی زور سے چھکا لگانے کے تو 1000 بار منع کیا جاتا ہے نا، نتاشا نے اس بار ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ دانیہ نے زمین پر پڑا ریکٹ اٹھا کر پاس رکھی کرسی پر رکھتے ہوئے کھیل کے بھاگ دوڑ میں ماتھے پر آئے لٹوں کو صاف کیا اور مسکرا کر کہا، کم آن آپی، چھکا کیا؟ ٹینس میں کوئی چھکا نہیں ہوتا جو شاٹ اتنی زور سے کھیلا جائے کہ گیند ساری حدود پار کر کر دوسری جانب چلی جائے، وہ ہر کھیل میں چھکا ہی ہوتا ہے۔ نتاشا نے اپنا ریکٹ بھی دانیہ کے ریکٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا، اوکے دین، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ یار کیا بوریت ہے، ابھی تو کھیل شروع کیا تھا۔ دانیہ نے برا سا منہ بنا کر نتاشا کو دیکھا۔ اس کی منشا جان کر نتاشا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا اپنی پوزیشن واضح طور پر کرتے ہوئے کہا، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو اپنے اتنے ضروری کاموں کو سائڈ پر ڈال کر آپ جناب کی خواہش پر اس بھری دوپہر میں کھیلنے کو باہر آ گئی تھی، لیکن بھلا ہو میرا کہ میں نے ایز یوزول چھکا لگا کر بال اس قبرستان میں اتار دی جہاں اور نہ جانے کتنی بالیں آخری آرام کر رہی ہیں۔ دانیہ نے ناک سکوڑ کر اور ہونٹ بسور کر اس کی بات پوری کی، اور اتفاق سے وہ بال ہمارے خزانے کی آخری بال تھی، تو خدا حافظ۔ نتاشا نے بات ختم کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ رکے نا آپی یار، کیا جلدی ہے، ادھر تو آئے نا، دانیہ کہتے کہتے دیوار کے ساتھ رکھی آتش دان میں جلانے کی لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ چکی تھی۔ ارے ارے کیا کرتی ہو، گر پڑو گی۔ نتاشا اپنے قدم اندر کی طرف بڑھاتے ہوئے گردن پھیر کر اس کی طرف بڑھتی چلی آئی۔ اتنی دیر میں دانیہ بجلی کی سی تیزی سے لپکتی ہوئی دیوار کے اوپر سرے تک جا پہنچی تھی۔ دانیہ دانیہ نیچے اترو، پپا نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی۔ نتاشا نے اس کے لکڑیوں کے ٹال پر چڑھے دیوار کے اس طرف جھانکتے وجود کی ٹانگ ہلاتے ہوئے زور سے کہا، اف خدایا، یہاں تو واقعی ہماری مرحوم و مغفور بالوں کا پورا قبرستان آباد ہے۔ دانیہ کے اوپر سے آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں دیوار کی دوسری طرف جمائے جمائے ایک ہاتھ ہلا کر نتاشا کو بھی اوپر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ نتاشا نے اپنے چاروں طرف فکر مندانہ نظر ڈالی۔ یہ وقت پپا اور مما کے قیلولے کا ہوتا تھا، اور ان سے بھی اس وقت اپنے ٹھنڈے کمروں میں پردے گرائے پنکھے چلائے شریف اور معصوم لڑکیوں کی طرح آرام کرنے کی توقع کی جاتی تھی، لیکن بھلا ہو دانیہ کا، نہ اسے خود نیند آتی تھی اور نہ اسے وہ سونے دیتی تھی۔ مما اور پپا کے منظر عام سے غائب ہوتے ہی یا تو ڈرائیور سے گاڑی نکلوا کر خواہ مخواہ بازار کا چکر یا آئس کریم اور چاٹ۔ بڑی بہن کا موڈ اس دن کسی بھی طرح واہی تواہی پھرنے کے منصوبے میں ساتھ دینے کا نہ ہو تو پچھلے باغ میں چل کر ٹینس ہی کھیل لینا۔ آج بھی اس کی پے در پے التجاؤں اور درخواستوں کے جواب میں دھڑ سے اپنی کتابیں بند کر کے جھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کیا مصیبت ہے بھائی، چلو۔ لیکن کھیل شروع ہونے کے 5 منٹ کے اندر ہی ختم بھی ہو گیا تھا۔ گیند حسب معمول دوسری طرف جا گری تھی اور ان کے مالی دین محمد بابا کی لائی ہوئی بالوں کے بیگ کی وہ آخری گیند تھی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن دانیہ کی خیر صلاح اتنی آسانی سے ہو جائے تو وہ دانیہ ہی کیوں کہلائے؟ نتاشا نے دانت پیس کر دیوار پر دوسری طرف آدھی لٹکی بہن کی ٹانگ پھر کھینچی۔ نیچے اترو، کیا کرتی ہو احمق؟ اس کے جواب میں دانیہ نے پھر اسی طرح اچک کر دوسری طرف دیکھتے اسے ہاتھ ہلا کر اپنے پاس بلایا۔ نتاشا کو معلوم تھا کہ دانیہ کی بات مانے بغیر اسے بغیر عافیت اندر لے جانے کا دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اپنے ٹراؤزر کے پائچے اڑس کر اوپر کیے اور لکڑی کی ٹالوں پر پیر جما جما کر رکھتی دانیہ کے برابر پہنچ گئی۔ اس نے دانیہ کی طرح تھوڑا سا اچک کر دوسری طرف نظر ڈالی۔ دیوار کے پار اس کا لڑک پن پھیلا ہوا تھا، یادوں سے گھرا ہرا بھرا خوبصورت لڑک پن، لیکن اس کے سامنے جو میدان تھا وہ نہ تو ہرا بھرا تھا اور نہ ہی خوبصورت۔ جھاڑ جھنکار، پیلی پیلی مردہ گھاس، خود رو بے ترتیب اگے پودے، ٹوٹے ہوئے گملے، بڑے بڑے دیوزار درخت اور کونے میں کھڑے شیشم کے درخت پر لگا ٹوٹا ہوا جھولا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا سے جھولتی شاخوں کی سرسراہٹ کے ساتھ کچھ سرگوشیوں سے گونجتی ہوئی
نافہم انکہی سرگوشیاں۔ اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر اترتی محسوس کی۔ اس نے ایک عرصے کے بعد بلند کوٹھی کے پچھلے باغ کے اس حصے کو دیکھا تھا۔ یہ حصہ دونوں عمارتوں کا پچھلا حصہ تھا، جس کی حدود اس مشترکہ اونچا دیوار نے متعین کر دی تھی، جس پر اس وقت یہ دونوں لٹکی ہوئی تھی۔ دونوں گھروں کی پرشکوہ باروب اور خوبصورت عمارتیں یہاں سے خاصے فاصلے پر تھیں۔ پائیں باغ کے اس آخری حصے میں کسی چہل پہل اور آمد و رفت کی نہ بہت زیادہ گنجائش تھی نہ توقع۔ جس دن مالی بابا اپنے 2-4 مددگاروں کے ساتھ اس دور دراز حصے کی تراش خراش اور کٹائی چھٹائی میں لگے ہوتے تو یہاں واقعی بہت رونق ہوتی، لیکن پھر اگلے 10-15 دن یہاں ایک ہو کا عالم رہتا۔ جب دانیہ نے ضد کر کے گھر کے پاس ٹینس نیٹ لگوانے کے بجائے یہاں لگوایا تھا تو مما کے ساتھ ساتھ پپا بھی بہت شش و پنج کا شکار ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی سمجھ میں کس طرح یہ بات نہیں آ سکی تھی کہ آخر گھر سے اتنی دور چل کر اس ویرانے میں دھما چوکڑی مچانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ سہولت گھر کے بالکل سامنے بھی دستیاب ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر وہی کہ دانیہ کی ضد کے آگے نہ کبھی کسی کی چلی تھی اور نہ اب چلی۔ ان کی لاکھ تعویلوں اور دلیلوں کے جواب میں اس کی ایک ہی رٹ، مجھے وہ جگہ اچھی لگتی ہے نا، بس۔ اور اس بس کے سامنے تو سب بے بس تھے، لیکن بلند کوٹھی کا یہ پچھلا باغ ان کے لون سے یکسر مختلف تصویر پیش کر رہا تھا۔ لگتا تھا عرصے سے اس طرف نہ کوئی آیا، نہ کسی نے اس کی شکل سدھارنے کی کوشش کی۔ خضرو گھاس اور پودے اور سوکھی ہوئی بے دم پیلی زمین اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ جگہ عدم توجہی کا شکار ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی جنگل اگا ہوا تھا اور قدادم گھاس زمین سے اٹھائے کھڑی تھی، لیکن یہ صاف ظاہر تھا کہ اس طرف کسی کی توجہ ہونے کی نوبت مہینوں بعد آتی ہے۔ اف توبہ، کیا برا حال ہے یہاں کا، دانیہ نے مزید 2 انچ اوپر کھسکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو نتاشا نے اس کی کمر پکڑ کر نیچے کھینچتے ہوئے ناکام بنا دی تھی۔ میں نے تو سنا ہے کہ اب یہاں بھی لوگ رہتے ہیں، کچھ نوکر چاکر، مالی، چوکیدار وغیرہ، لیکن یہاں تو لگتا ہے یہ حویلی کوئی بھوت بنگلہ ہے۔ ہو اپنی بات میں تاثر پیدا کرنے کے لیے اس نے ہونٹ گول کر کے کچھ بھیانک صورتی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کی اور پہلو میں خاموش کھڑی بہن کو شرارت سے دیکھا۔ نتاشا کا چہرہ دھلے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اپنے سوکھے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے ایک قدم پیچھے اتارا اور دانیہ سے کہا، چلو اترو یہاں سے، بہت دیر ہو گئی۔ دانیہ کی تمام تر حساسیات اس وقت دیوار کے اس پار تھیں، اس لیے اس نے ایک نظر میں بہن کا ستا ہوا بدلتا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ ارے آپ ہی رکو تو نہ یار، دیکھو ہمارا خزانہ کیسا جا بجا بکھرا پڑا ہے کو بکو، اب اسے اس طرح چھوڑ کے چلے جانا تو حماقت ہے نا، جبکہ ہمیں اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ آج کل اپنی کچھ سہیلیوں کی دیکھا دیکھی اس نے بھی کالج لائبریری سے اردو شاعری کی کچھ کتابیں ایشو کروا لی تھیں، اور اب گاہے بگاہے اپنی بات چیت میں موٹے موٹے الفاظ شامل کر کے گویا روب جھاڑتی پھرتی تھی۔ بعض اوقات یہ الفاظ اتنی غلط جگہ اور اتنے غلط معنوں میں بولے جاتے کہ مما اور پپا منہ یہاں وہاں کر کے مسکراہٹ چھپائے پھرتے تھے۔ نتاشا نے سر اٹھا کر اس کو حیرت سے دیکھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں وہی تھا جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سرپھری لڑکی کی سرپھری باتیں وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے برداشت کر رہی تھی، مانا کہ درختوں اور سبزے کی خنکی اور ٹھنڈک انہیں دھوپ اور گرمی سے بچائے ہوئے تھی، لیکن اب 5 بج رہے تھے۔ یہ وقت دوپہر کی نیند لیتے لوگوں کے جاگنے اور نیچے آ کر چائے پینے کا تھا۔ اگر مما اور پپا اٹھ گئے اور ان دونوں کو کمروں میں نہیں پایا تو نتاشا نے گھبرا کر دانیہ کی ٹانگ کھینچ کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک دانیہ مزید لکڑیوں پر چڑھ کر دیوار پر چڑھ چکی تھی۔ آپ ہی ادھر ہی رہنا، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ اس سے پہلے کہ نتاشا کی سمجھ میں کچھ آتا وہ دوسری طرف کود چکی تھی۔ فصیح ماموں نے اخبار تہہ لگا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے چشمہ اتار کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ یہاں آئے انہیں کافی دن ہو گئے تھے۔
معذور لاچار بڑی بہن کی محبت انہیں گاہے بگاہے ادھر کھینچ تو لاتی، لیکن اب حالات بہت بدل گئے تھے۔ وہ طالب علمی اور نو عمری کا زمانہ جب ماں باپ کے انتقال کے بعد بڑی شادی شدہ بہن نے انہیں اپنے پروں میں سمیٹ لیا تھا۔ اب شادی، گھر اور بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ خیال و خواب ہو چکا تھا۔ شادی ان کی اسی گھر سے ہوئی تھی۔ اس وقت شاہریز کا غم ابھی تازہ تھا۔ خالدہ بیگم کا علاج چل رہا تھا اور ڈاکٹرز اپنی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح اس صدمے سے باہر آ کر اپنی قوت ارادی کے بل بوتے اور علاج کے سہارے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ ان کی شادی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ڈاکٹروں اور ان کے بہنوئی کا خیال تھا کہ گھر میں ہونے والی ایک اندوہناک حادثے کے بعد خوشی اور مسرت کی یہ گھڑیاں شاید ان کی بہن کو غم کے اس دلدل سے باہر کھینچ لائیں جس میں ان کا وجود آہستہ آہستہ دھستا جا رہا تھا۔ ایک امید کا دیا تھا جو اس وقت تک ٹمٹما رہا تھا جب تک آس رہی، لیکن ان کی شادی، ڈاکٹرز اور معالجوں کی لفاظی امیدیں اور تاکیدیں بھی خالدہ بیگم کو اس زندگی کی طرف واپس نہیں لا سکی تھی جہاں وہ قدم اٹھانے کی جدوجہد کر سکیں، بات کرنے اور آواز نکالنے کی سعی کر سکیں، اور یوں رفتہ رفتہ امید کا وہ ٹمٹماتا دیا اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ اب کوئی امید نہیں تھی، آس نہیں تھی کوئی، بس وہ تھیں ان کی خالی خالی خاموش نظریں تھیں اور بستر پر پڑا بے حس اور لاچار جسم تھا۔ شادی کے شروع کے کچھ سال انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ رہنے کے لیے ادھر ہی بسیرا کر لیا تھا، لیکن پھر انہیں دبئی کی اچھی نوکری کے سامنے اور بیوی کی خوشی کی خاطر سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری کوشش کی کہ سال میں کم سے کم 2 بار بہن کی خیر خیریت لینے آ جایا کریں۔ شروع میں پوری فیملی کے ساتھ، لیکن بیشتر اکیلے، اور اب یہ وقفہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، نوکری وقت مانگتی تھی اور بیوی بچے توجہ۔ وہ بہن کے پاس اب اتنا نہیں آ پاتے تھے جتنا ان کا دل چاہتا تھا، اور اس کا انہیں احساس تھا۔ انہوں نے پاس بیٹھے بہنوئی کو نظر بھر کے دیکھا۔ ان گزرے سالوں نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور بردبار بنا دیا تھا۔ مختصر بات اور لگے بندھے الفاظ۔ بے زبان منجمد بہن کے پاس سے اٹھ کر جب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے تھے تو واقعی کوئی خاص فرق نہیں پتہ چلا تھا۔ انہیں خود ہی سوچ سوچ کر باتیں نکالنی اور بنانی پڑتی تھیں، اور اس کے جواب میں 2 یا 3 الفاظ کے جواب عطا ہوتے تھے، اور وہ اس بے دلی اور اداسی کا سبب اچھی طرح جانتے تھے۔ شاہریز اپنے ساتھ اس گھر کی ہنسی خوشی اور زندگی لے گیا تھا۔ یہ وہ صدمہ اور دھچکا تھا جس کے اثرات سے یہ خاندان کبھی نکل نہیں پایا تھا۔ شاہ زیب کا رزلٹ کب تک آ جائے گا؟ انہوں نے کچھ کہنے کو بات برائے بات کی۔ ابھی تو امتحانات ختم ہوئے ہیں، کچھ عرصہ تو لگے گا۔ انہوں نے اخبار پر سے نظر ہٹا کر سامنے بیٹھے فصیح کی طرف دیکھا تھا۔ تو اسے دبئی بھیج دیں، کچھ عرصہ گھوم پھر لے گا، آرام بھی ہو جائے گا، فصیح نے خوش دلی سے کہا۔ تو انہوں نے کچھ دیر سوچ کر جیسے ان کی بات پر غور کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ چائے کا کپ لبوں تک لے جاتے انہوں نے پھر لمحہ بھر سوچنے کے بعد فصیح کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں اپنی آپا کی صحت کیسی لگی اس مرتبہ؟ میرا تو خیال ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جیسے بہت آس کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ فصیح کو وہ اپنی پہلی والی آپا یاد تھی، زندگی سے بھرپور، ہنستی مسکراتی، زندہ دل آپا۔ بچپن سے جس بہن کے ساتھ پیار و محبت کے سائے میں وہ پل کر جوان ہوا تھا، اب اسے یوں لاچار، بے بس، چپ چاپ بستر پر پڑے دیکھنا ان کے دل کے کیسے ٹکڑے کر دیتا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ کیسی بہتری، کیسا حال؟ ہاں، پہلے سے کافی بہتر ہیں، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے بات بدل دی تھی۔ کوٹھی کے کیا حال ہیں؟ آپ کا چکر لگا؟ ٹھیک ہی ہے، تم تو جانتے ہو کہ میرا وہاں جانا مجبوراً ہی ہوتا ہے، کسی بہت اشد ضرورت کے تحت، ورنہ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی جانتا ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کبھی کبھی وہاں جانے کو، لیکن کچھ دل نہیں مانتا۔ اب تو اس کے خد و خال بھی بھولنے سے لگے ہیں۔ فصیح کی بات پر منصور نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔
کچھ دیر کو ان کے چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ اسے بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اتنے عرصے سے اس کی دیکھ بھال اور رکھوالی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، کئی بار سوچا، کئی بار اچھا سودا ہونے کی امید بھی بندھی، لیکن یار نہ جانے کیوں اسے بیچنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ باپ دادا کی نشانی ہے، عرصے سے اس میں خاندان در خاندان، نسل در نسل ہمارے گھرانے بستے آئے ہیں۔ میرا بچپن، میرے بچوں کا بچپن گزرا ہے، کچھ دل سا نہیں مانتا۔ فصیح جانتے تھے، پہلے بھی کئی بار منصور ایسا کر گزرنے کا اندیہ دیا تھا، کئی بار بات تقریباً کاغذات دستخط ہونے تک آ گئی تھی، لیکن آخری لمحات میں وہ اپنا ارادہ بدل دیتے تھے۔ جس جگہ سے ان کی زندگی کا سب سے بڑا زخم، سب سے گہرا گھاؤ جڑا تھا، اسی جگہ کو کسی پرائے کو سونپتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ کانپتے تھے۔ شاہ زیب جو چاہے کرے، اب تو اسی کے اوپر ہے، کم سے کم میرے اوپر تو دنیا سے جاتے وقت پرکھوں کی نشانی کو مٹا دینے کا بوجھ نہیں ہوگا۔ ان کی ٹھہری ہوئی بھاری آواز میں کرب تھا اور شاید بے بسی بھی۔ فصیح کو ایسا لگا کہ انہیں کوٹھی کا ذکر چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس ذکر سے اب سوائے دکھ اور تکلیف کے کیا حاصل ہونا تھا بھلا؟ انہوں نے نظر بھر کر سامنے بیٹھے سر جھکائے سوچوں میں ڈوبے بہنوئی کو دیکھا اور اپنی آواز میں بشاشت لاتے ہوئے ایک بار پھر موضوع بدلنے کی ذمہ داری لے لی۔ شاہ زیب بتا رہا تھا، آپ کو شطرنج میں ہرانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ کھلاڑی تو آپ ہمیشہ سے ہی بہترین تھے، لیکن بچوں کو ہرانا کیا معنی؟ چلیں ایک ایک بازی ہی ہو جائے، میں بھی تو دیکھوں آپ کے داؤ پیچ۔ منصور نے ان کی طرف انسیت سے دیکھا۔ فصیح انہیں بھی بہت پیارے تھے، بھائیوں جیسے پرخلوص اور محبت والے۔ اس وقت اس بات کا کیا مقصد تھا وہ خوب جانتے تھے۔ اپنے دماغ میں در آئی سوچوں کو جھٹک کر وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، بیٹھک میں چلتے ہیں، ہو جائے ایک ایک داؤ۔ خدایا! نتاشا نے پھر نیفے میں ارسا ٹراؤزر مزید اوپر کھینچتے ہوئے دہل کر آنن فانن لکڑیوں سے دیوار کے اوپری سرے تک کا فاصلہ طے کر لیا۔ اس کا سر اور آنکھیں ابھی اچک کر دوسری طرف کا منظر دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو سکی تھی کہ دوسری طرف سے پیلی پیلی گیندوں کی رسد آنا شروع ہو گئی۔ یہ لو آپی، 1 2 اور یہ 3۔ دانیہ چہک چہک کر لپک لپک کے میدان میں جا بجا بکھری بالیں اٹھا اٹھا کر اس طرف اچھال رہی تھی۔ نتاشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آس پاس پھیلے سناٹے اور ویرانی میں شیشم کے پیڑ کی جھولتی ہوئی شاخیں اور اس پر لٹکا زنجیر کی ایک طرف کی کڑیاں کھل جانے پر ٹیڑھا ہو چکا جھولتا جھولا۔ اس نے اپنی پوری کوشش اس طرف نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں غصے اور پریشانی میں کہا، دانیہ واپس آؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ 4 اور یہ 5 اور 6۔ دانیہ جیسے کسی چھوٹی بچی کی طرح جھٹ پٹ کر کمک اس کی طرف پھینک رہی تھی۔ اب وہ قریب کے علاقے کا صفایا کرنے کے بعد ذرا فاصلے پر جا کر گیندیں جمع کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ، لک ایٹ دیم سو مینی، ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ دور کہیں فاصلے سے کسی کتے کے زور زور سے بھونکنے کی آواز آئی۔ دانیہ نے اپنا جملہ درمیان میں چھوڑ کر چوکنی سی ہو کر وہاں یہاں دیکھا۔ نتاشا کے کانپتے ہاتھوں اور سوکھے ہونٹوں پر مزید قیامت ڈھہ گئی۔ واپس آؤ، بھاگو بے وقوف، چلو بھاگو۔ اس نے پوری قوت صرف کر کے دانیہ کی طرف حلق پھاڑ کر صدا لگائی۔ کتے کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ دانیہ کتے سے کتنا ڈرتی تھی اسے معلوم تھا۔ دوسری مصیبت یہ کہ اپنی دھن میں مگن وہ پاگل لڑکی اتنی اونچائی سے دوسری طرف کود تو گئی تھی، لیکن وہاں سے واپسی کے لیے یقیناً ٹالوں کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، اور اب وہ خوف کے مارے گمسم کھڑی تھی۔ دانیہ نکلو! اس نے پھر دیوار پر لٹک کر اس کی طرف دیوار کے ساتھ لگی کوئی چیز دیکھنا چاہی جس پہ چڑھ کر دانیہ اس کی طرف آ سکے، مگر اس سے پہلے دانیہ لپک کر کچھ فاصلے پڑی اینٹوں کے ڈھیر پر چڑھ چکی تھی۔ نتاشا کی جان میں جان آئی۔ کتے کے انتہائی قریب سے آتی آواز سے ہی ان کی خوخواری کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دانیہ کے اینٹوں پر گھبراہٹ اور ہڑبونگ میں چڑھتے اور اترتے قدموں کے درمیان ہی وہ بڑا سا کالا ایلسیشن کتا باغ کے ایک موڑ سے نمودار ہو کر تیزی سے اس سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اپنی سلطنت حدود کی اس در اندازی پہ وہ یقیناً نہایت غصے میں تھا، اور چیڑ پھاڑ کر دینے کی نیت اور ارادہ اس کے جھاگ اڑاتے منہ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔
دانیہ دانیہ لیٹس گو ہری اپ. نتاشا کی نظریں کتے پر جمی تھیں. کتے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ کسی بھی لمحے ان کے سر پر پہنچ سکتا تھا. نتاشا نے ڈر کے مارے آنکھیں بھیج لیں. جس آخری لمحے دانیہ کی لٹکی ٹانگ دیوار کی منڈیر کی طرف ہوئی، اسی لمحے وہ خونخوار کتا عین اس کے نیچے پہنچ کر منہ اوپر کر کے اور اچھل اچھل کر بھونکتے چلا گیا. دانیہ نے دیوار کے منڈیر پر ایک لمحہ اوسان بحال کیے اور زور زور سے بھونکتے کتے کو غصے سے دیکھ کر زبان چڑھائی اور دیوار پر جم کر بیٹھ گئی. پھر آہستہ آہستہ ایک ایک انچ کھسکتی ہوئی نتاشا تک آئی، جو ابھی تک اسی طرح آنکھیں بھیجے سر جھکائے کانپ رہی تھی. آپی آئی ایم فائن، آئی ایم ہیئر. نیچے اترو آپی. احتیاط سے ٹالوں پر رکھے قدم ایک ایک کر کے نیچے اترتی دانیہ نے نتاشا کا کندھا ہلا کر کہا، آپی آپی. اب نیچے کھڑی دانیہ نے اس کے پیر کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں. وہ منحوس کتا 2 منٹ تک بھونک کر ان کو آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنے کی واضح دھمکی دے کر واپس اپنی راہ لے چکا تھا. اس نے پلٹ کر بہن کو دیکھا اور نیچے اتر آئی. کچھ دیر پہلے کی وحشت اور خوف اس کے چہرے سے مٹ چکی تھی اور اب وہ پھر پہلے والی دانیہ تھی. اس ساری مشقت کے دوران چہرے پر آیا پسینہ قمیص کی آستین سے پہنچ کر اس نے اب تک اونچائی پر کھڑی نتاشا کو شرارت سے دیکھا اور اپنے آس پاس بکھری بالوں کی طرف اشارہ کر کے تھمز اپ کا نشان دکھایا. آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا تم؟ نتاشا نے اس کی مسکراہٹ پر غصے سے بھری پھنسی پھنسی آواز میں کہا. اب تک دہشت اس کے روم روم میں بھری تھی اور خوف سے خشک ہوتے ہوئے گلے سے بمشکل آواز نکل رہی تھی. کم آن آپی، مجھے تھوڑا ہی پتا تھا کہ اس ویران اجاڑ جنگل میں کتے چھوڑے گئے ہوں گے، لیکن سب ٹھیک ہے نا؟ دیکھو. اس نے وہی اپنی بچوں والی معصوم ادا سے یوں گھوم گھوم کر اپنے وجود کی نمائش کی جیسے نتاشا کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ وہی ہے، ایک پیس میں صاحب سلامت. اس کی صدا پر ہمیشہ کی طرح نتاشا کا غصہ اور جھلاہٹ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. بہن کی طرف خشمگی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے واپسی کے لیے ایک پیر نیچے اتارا، لیکن اس کے ایک قدم سے پہلے اس نے پلٹ کر شیشم اور اس کی شاخ پر جھولتے جھولے کی طرف پھر سے آخری نظر ڈالی. ہوا کے جھونکے سے وہ اب ہلکے ہلکے ہل رہا تھا. چرخ چوں چرخ چوں. کسی کی جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں گونجی. تم جتنی توجہ اس جھولے کو دیتی ہو، اگر اس کا اتنا سا بھی حصہ مجھے مل جائے تو I will consider myself lucky. کبھی کبھی لگتا ہے اس کمبخت کو توڑ ڈالوں جس پہ بیٹھ کر تمہیں میری آواز بھی سنائی نہیں دیتی. اس ٹیڑھے سے ٹوٹے جھولے کے ہلکے ہلکے جھولتے وجود کو تکتی وہ خاموشی سے دیوار سے اتر گئی تھی. شیشم کا درخت اور اس پر جھولتا ہوا جھولا. اس جھولتے جھولے پر ہولے ہولے جھولتی نتاشا، اپنے پورے وجود کو لٹا کر آسمان کی اس حد سے اس حد کو تکتی نتاشا. اس طرح سیدھے ہوتے وجود کے ساتھ اس کا سر زمین سے کتنا قریب ہوا تھا. ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے اڑتے اس کے ہلکے سے براؤن خوبصورت چمکدار لمبے بال زمین کو چوم رہے تھے. چرخ چوں چرخ چوں. یوں لگا جیسے جھولے کی راگنی اسے لوریاں دے کر سلا رہی ہو. اس نے اپنا آپ ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا، یوں جیسے اس کا وجود پھول سا ہو، ہلکا پھلکا بے وزن. چرخ چوں چرخ چوں. پھر کسی نے اس کے سرہانے آ کر جھولے کی زنجیر پکڑ لی. جھولا رک گیا. نتاشا نے اپنی بند آنکھوں اور مخمور ذہن کے ساتھ معصوم سا احتجاج کیا اور سیدھی ہو کر ایک طرف کی زنجیر سے ٹک کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور ہلکی سی خنکی میں نرم نرم دھوپ کے خمار میں بسا جسم اور دماغ جیسے خوابوں کی نگری میں تھا. پھر کسی نے اسے آہستہ آہستہ ایک ردم کے ساتھ جھولا دینا شروع کر دیا. بند آنکھوں کے ساتھ ہلکا ہلکا وجود اسے مزہ آ گیا. جھولا تو ٹوٹ گیا تھا، تم نے ٹھیک کروا دیا؟ اس نے بغیر پلٹے جھولا دیتے وجود سے پوچھا. کوئی جواب نہیں ملا. اب وہ ہلکے ہلکے جھولے کے ہلکورے تھوڑے سے تیز ہو چکے تھے. ایک ردم اور لے کے ساتھ ہر اگلا ہلکورا پچھلے سے تیز ہوتا، اور تیز اور تیز. اس نے آنکھیں کھول دی. آس پاس پھیلی دھوپ سے چندیاتی آنکھیں. بس بس اور تیز نہیں. اب کی بار اس نے پلٹ کر جھولا دیتے وجود کو دیکھنا چاہا، لیکن اونچی پینگوں اور
تیز رفتاری کے باعث وہ ایسا نہ کر سکی۔ مت کرو، اتنا تیز نہیں، بس۔ اس کے بار بار کہنے اور منع کرنے کے باوجود اور تیز ہوتی پیںگیں۔ اس کی پشت پر پڑنے والا کسی ہاتھ کا ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ بڑھتا دباؤ۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی ہوا، اور جسم خوف سے اکڑ گیا۔ پینگ اب اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ جیسے وہ ہاتھ بڑھا کر آسمان کو چھو سکتی تھی۔ لرزتے ہونٹ اور خشک گلے کے ساتھ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں چیخ کر کہا، بس کرو، روکو روکو، میں گر جاؤں گی، روکو۔ پھر جیسے اس کی ان چیخوں اور احتجاج کے درمیان اس کے سائیں سائیں کرتے کانوں میں ایک پرسکون مدھم اور بھاری سرگوشی ابری، یوں جیسے جھولا دیتا وجود اس سے بہت نیچے زمین پر نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑتا وجود ہو۔ میں تم جیسا نہیں ہوں، نہیں گرنے دوں گا میں تمہیں۔ اور سرگوشی کے ساتھ ہی وہ ایک گہری سانس بھرتی پسینہ پسینہ ہوئے وجود کے ساتھ گہری نیند سے جاگ گئی۔ اس کے آس پاس خاموش سناٹا تھا۔ کھڑکی کے باہر پھیلے گپ اندھیرے سے رات کا پچھلا پہر ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی مدھم روشنی اس وقت اس کے لیے بڑا سہارا تھی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دھمک اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دھک 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 دھک۔ اس نے کانپتے وجود کو سمیٹ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ لرزتے ہاتھوں سے سرہانے رکھا پانی کا گلاس منہ سے لگا کر وہ سارا پانی ایک سانس میں پی گئی۔ پیروں پر پڑا ہلکا سا کمبل کھینچ کر اس نے اپنی گردن تک اوڑھ لیا۔ گہرے گہرے سانس لیتی، اپنے آپ کو سمجھاتی، اپنے حواسوں کو سنبھالتی۔ اب تو جیسے اسے عادت ہو گئی تھی ایسے خوابوں سے نمٹنے اور ان کے اثر سے نکلنے کی، صحیح کرنے کی۔ خواب تھا، بس ایک خواب۔ اس نے پھر جیسے اپنے آپ کو پوری شدت سے یقین دہانی کروائی، لیکن یہ بس ایک خواب نہیں تھا، یہ بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ جانی پہچانی مانوس آواز، وہ پیار بھری سرگوشی، اور اس پیار میں چھپا طنز، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک جھرجھری سی لے کر اس نے بیٹھے بیٹھے گردن تک لپیٹے نرم کمبل کے اندر چہرہ چھپا کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ 1996۔ بھائی 6 سالہ شاہزیب کا منترا جاری تھا۔ کل بھائی سے اس نے سوتے سوتے تک نہ جانے کتنی بار تالاب پر جا کر مچھلی پکڑنے کے منصوبے پر مہر لگوائی تھی، اور چھوٹے چھوٹے مینڈک بھی تو جو برسات کے موسم میں ندی کا بہت سا پانی ایک جگہ جمع ہونے سے قدرتی طور پر بن جانے والے تالاب کے چاروں طرف پھدکتے پھرتے تھے ادھر سے ادھر۔ اس کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ منظور چاچا نے نہ جانے کس ترکیب سے اسے ایک چھوٹا سا جالی دار پنجرا سا بنا دیا تھا، جس میں مینڈک پھدکتے دیکھنے کے لیے کے خیال سے ہی اس کا دل پھدکنے لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی سرمئی مچھلی کے لیے اس نے امی سے جیم کی خالی بوتل خوب صاف کروا کر حاصل کر لی تھی۔ اس کے کمرے میں رکھے خوبصورت فش باؤل کی خالی اداس زندگی میں رنگ بھرنے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا، جس کی خوبصورت پیاری پیاری دل نواز گولڈ فشز یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے کچھ اس طرح دارے فانی سے کوچ کر گئی تھیں کہ اس کا لاکھ رونا اور بسورنا بھی انہیں واپس نہ لا سکا تھا۔ اور ایسا کوئی پہلی بار تھوڑا ہی ہوا تھا، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو یہ کوئی چوتھی کھیپ تھی جو اس شیشے کے بڑے منہ والے پیالے کی رونق بننے کو لائی گئی تھی۔ اس کے بعد بابا نے منظور چاچا کو مزید مچھلیاں لا کر اس میں ڈالنے کو یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں، مچھلیوں کے مرنے کی وجہ بھی ہوتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے ان کو اس طرح مرنے کے لیے کہاں تک لا کر چھوڑا جائے۔ اور یوں شاہزیب کا فش بال کچھ دن سے سونا پڑا تھا، اور یہ سوناپن اسے اداس کر رہا تھا۔ کیوں بھائی، واٹس رانگ؟ شاہریز پچھلے جمعے کی چھٹی والی صبح ناشتے کے بعد چھوٹے بھائی کو آس پاس نہ دیکھ کر اس کے کمرے میں آ گیا تھا، جہاں موصوف اپنے بستر پر منہ بسورے اوندھے پڑے تھے۔ کیا ہوا یار، کیوں پڑے ہو؟ چلو اٹھو۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر بھائی کے ماتھے پر پڑے بال پیار سے پیچھے ہٹائے اور اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ اسی طرح منہ پھلائے بیٹھا رہا تو شاہریز نے مسکرا کر اسے بستر سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کیا ہوا، بھائی کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ اس نے اپنا منہ بڑے بھائی کی گردن میں گھسا کر منہ بسور کر جب اپنی داستان غم سنائی تو شاہریز کو اپنی مسکراہٹ چھپانی مشکل ہو گئی۔ اس کا منہ اپنی گردن سے برآمد کر کے اس نے اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی
اور اس کے پھولے پھولے گالوں کے نیچے موجود ننھی سی تھوڑی کو پیار سے چھو کر کہا، بس اتنی سی بات، ہمارے بھائی ہو کر روتے ہو؟ چلو تمہیں پونڈ سے مچھلیاں پکڑ کر دیتے ہیں، بولو ہاؤ مینی ڈو یو وانٹ؟ یوں اس کی وش لسٹ میں مچھلیوں کے علاوہ مینڈک بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس دن تو بھائی مصروف تھے، اس لیے اگلے جمعے کا وعدہ تھا۔ اب وہ صبح ایک ایک دن گن گن کے آئی تھی تو بھائی صاحب کی تیاریاں ختم نہ ہوئی تھیں۔ وہ کمرے کے باہر اپنی ساری جملہ تیاری کے ساتھ نہ جانے کب سے کھڑا تھا اور کبھی دستک دے کر اور کبھی دروازے میں منہ گھسا کر آوازیں دیے جا رہا تھا، بھائی بھائی۔ جب اجلے اجلے نکھرے نکھرے خوشبوؤں میں بسے اس کے 14 سالہ خوبصورت بھائی غسل کر کے تیار ہو کر باہر برآمد ہوئے تھے تو وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی پورے کے پورے ہی اچھے لگتے تھے۔ ماتھے پر بکھری آوارہ لٹوں کے نیچے بڑی بڑی چمکتی براؤن آنکھوں سے لے کر اس مہکی مہکی مانوس خوشبو تک جو ان کے جوان ہوتے وجود سے پھوٹتی تھی، اور اس خوشبو کے ساتھ گندھی محبت جو اسے اپنے بھائی اور اس کے بھائی کو اس سے تھی، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جو بات بابا اور امی سے پوری ہونے کو رہ جاتی وہ اس کے پیارے سے بھائی سے ہر وقت ہنستے مسکراتے بھائی سے منہ بسور کر چپکے چپکے پوری کروا لیا کرتا تھا۔ وہ دن بھی کیسا یادگار تھا۔ تالاب کے گدلے پانی کے اندر تیرتی چھوٹی چھوٹی کچھ کالی اور کچھ سرمئی مچھلیوں کے پیچھے پیچھے گھٹنوں تک جینس چڑھائے بھاگتے اور پھسل پھسل کر گرتے بھائی، اور کنارے پر بیٹھا اس مزیدار نظارے پر دل کھول کھول کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتا شاہزیب۔ بھائی کو تالاب پر آ کر اسی طرح کیچڑ میں لت پت ہونا تھا تو وہ اتنی دیر نہائی کیوں؟ اتنی اچھی ٹی شرٹ اور صاف ستھری جینس کیوں پہنی؟ اس کے ننھے سے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہیں۔ وہ تو بھائی تھے، ہر جگہ نہائے دھوئے بہترین تیاری سے جانے والے بھائی۔ اب چاہے وہ تالاب ہی کیوں نہ ہو، امی کے لائے دوپٹے کو بچھا بچھا کر انہوں نے کافی مچھلیاں پکڑ لی تھیں۔ اس جیم کی بوتل بھر گئی تھی۔ اس سے زیادہ مزہ مینڈک پکڑتے وقت آیا جب بھائی پھدک پھدک کر کبھی مینڈکوں کی نقل اتارتے، کبھی اسے دونوں ہاتھوں میں جھلاتے مینڈکوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے۔ دوپہر کو جب دونوں بھائی تالاب کی کیچڑ میں بھرے جوتوں والے پاؤں اٹھاتے واپس آ رہے تھے تو اس کے پاس ڈھیروں مچھلیاں اور 2-4 مینڈک تو تھے ہی، لیکن بھائی کی سنگت میں گزارا وہ انمول دن بھی جیسے کسی خزانے کی طرح دل کے کسی دور دراز کے خفیہ خانے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے تھک جانے پر شاہریز نے اسے جھک کر اٹھاتے ہوئے اس کے کیچڑ میں سنے وجود کے ساتھ اپنے کندھوں پر بٹھا لیا تھا۔ مزہ آیا؟ چلتے چلتے اس نے تھوڑی سی گردن اٹھا کر کندھے پر بیٹھتے اپنے چھوٹے بھائی سے ہنس کر پوچھا۔ اس نے مزے سے زور زور سے ہاں ہاں میں گردن ہلائی۔ کتنا؟ شاہریز نے پوچھا تو اس نے دونوں ہاتھ یہاں سے وہاں تک پھیلا کر حساب دینا چاہا، لیکن ایک ہاتھ میں مچھلیوں والی بوتل ہونے کی وجہ سے رک گیا۔ مینڈکوں والا پنجرا بھائی کی کونی میں لٹک رہا تھا، جس کی وہ ہر دوسرے لمحے نیچے جھانک کر خیر خیریت دریافت کر لیتا تھا۔ گھر پہنچ کر اس غلیظ تفریح اور گندے حلیے پر پڑنے والی امی کی متوقع ڈانٹ جیسے دونوں بھائیوں کے دماغ میں کہیں دور دور تک نہیں تھی۔ شاہریز نے اپنے سینے پر لٹکتی اس کی دونوں ٹانگوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بڑی چہکتی ہوئی آواز میں کہا تھا، ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے ہی مزے کرو گے۔ ناشتے کی میز پر حسب معمول بڑا اہتمام تھا۔ بابا، بریک فاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے پر دل و جان سے یقین رکھتے تھے۔ پراٹھوں اور قسم قسم کے آملیٹ جیسی خالص دیسی اشیاء سے لے کر کئی طرح کے ٹوسٹ، جیم اور پنیر سے سجا ناشتہ۔ رحمان صاحب نے بھاپ اڑاتی مہکتی چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگاتے ہوئے میز پر بیٹھی اپنی کل کائنات پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ سکینہ بیگم حسب معمول بڑی سی شال میں لپیٹی چائے دانی پر رکھی خوبصورت ٹکوزی ہٹا کر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ دانیہ اپنی پلیٹ میں ڈھیر سارا آملیٹ اور چیز مکھن کی تیسری تہہ لگائے ٹوسٹ کے ساتھ رغبت سے کھا رہی تھی، اور نتاشا، ان کی زندگی سے ناراض، خاموش، لیے دیے رہنے والی بیٹی نتاشا حسب معمول چائے کے کپ پر نظریں جمائے خاموش بیٹھی تھی۔ پلیٹ میں رکھا پراٹھے کا ٹکڑا جو ماں نے اس کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود بسد اصرار اس کی پلیٹ میں ڈال دیا تھا، اب ٹھنڈا ہو کر یقیناً اکڑ چکا تھا۔ آم کی پودینے والی چٹنی جو اس کو بہت پسند تھی اسی طرح پراٹھے کے برابر انچھوئی رکھی تھی۔
ماں باپ کو سلام کرنے اور کرسی سنبھال لینے کے بعد سے اب تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی ایک آدھ بات کا بھی بہت ہی مختصر جواب دے کر وہ جب سے اب تک بالکل خاموش تھی، اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس خاموشی کے پیچھے وہی سبب تھا جو اس کی رات کی نیند اڑا کر اسے اگلے دن کے لیے بالکل خاموش اور گمسم کر دیتا تھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور کوئی بات برائے بات کرنے کے لیے بیگم کی طرف دیکھا۔ اس مرتبہ کینو اور سیب نہیں آئے۔ مصطفیٰ صاحب کی طرف سے ابھی تک ان کی زمینوں کا پھل تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارے ہاں۔ سکینہ بیگم نے پلیٹ اپنے سامنے سے تھوڑی سی دور سرکاتے ہوئے گویا ناشتے کے خاتمے کا اشارہ دیا اور مسکرا کر بولی، اگر آپ کے دیرینہ دوست کے ہاں سے اب تک پھلوں کی کوئی خیر خبر نہیں آئی تو اس کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ فصل یا تو اچھی نہیں ہوئی یا دیر سے تیار ہوئی ہے۔ وہ آپ کو بھول گئے ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ گرم چائے لاؤں جی؟ اور ملازم نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے بیٹیوں پر نظر ڈالی۔ دانیہ کے اب تک چلتے ہوئے منہ کو دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ آلو کے پراٹھے اس کی کمزوری تھے۔ دانیہ نے ان کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ بھانپ لی۔ برا سا منہ بنا کر اس نے مزید پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھاتا روکتے ہوئے منہ پھلا کر کہا، واٹ؟ کچھ نہیں؟ سکینہ بیگم نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے خفیف سی ہو کر اپنی چاروں طرف نظریں ڈالیں۔ واقعی سب کا ناشتہ ختم ہوئے عرصہ ہو چکا تھا۔ آپ ہی نے تو ناشتہ شاید آج صرف سونگھا ہی تھا۔ اتنے مزیدار پراٹھے بناتا کیوں ہے یہ اسماعیل؟ اور اگر بناتا ہی ہے تو ہر چھٹی والے دن کیوں بنتے ہیں؟ اگر میں موٹی ہو گئی نا تو سارا خون اسماعیل کے سر پر ہوگا۔ اس نے اسی طرح بچوں کی طرح منہ پھلائے پھلائے کہا تو اس کے خون پر میز پر بیٹھے باقی تمام لوگوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نتاشا نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنی گاڑی اردو بولا ہی نہ کرو بھائی، ورنہ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ دانیہ نے ٹھٹک کر بہن کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہی ہوں میں آج کل؟ غالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، فراز اور وہ وہ پروین شاکر۔ میری اردو بہت اچھی ہے جناب۔ اور اس کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ بھی نتاشا بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ دانیہ کی جھنجھلاہٹوں اور بھڑکوں بھری داستانوں کی ون اینڈ اونلی سامنے بھی وہی تھی۔ کس طرح کالج میں ہونے والی ادبی نشستوں اور محفلوں میں بار بار یہ سن کر کہ ان کے لیے نثر اور شاعری کا سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ آستینیں چڑھا کر اردو کلب کے کرتا دھرتا کے کہے کو غلط ثابت کرنے کے لیے میدان میں کود پڑی تھی۔ لائبریری اور بک اسٹور سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائی گئی شاعری کی ذہین کتابیں اور ان کتابوں کے رٹے اس کے سر پہ سے کتنے اور کس طرح گزر جاتے تھے نتاشا یہ بھی خوب جانتی تھی، لیکن اس ساری جاں فشانی سے کم از کم اتنا ضرور ہوتا تھا کہ اسے کچھ شدھ بدھ ہو گئی تھی۔ شاعروں کے نام سے لے کر ان کے منتخب رٹے ہوئے کلام تک، اور اس شدھ بدھ نے بالآخر اسے بزم اردو کے اس کمرے کے اندر باعزت پہنچا دیا تھا، جہاں اس کی کلاس کی ایک اور پڑھاکو لڑکی جس سے دانیہ کا باقاعدہ ایک نمبر کے لیے مقابلہ چلتا تھا پائی جاتی تھی۔ لیکن اس ساری محنت اور عرق ریزی کے بعد بھی اس کا محاوروں کے قتل عام جس طرح جاری تھا، اس سے اس کی اچھی اردو کی قلعی گاہے بگاہے اترتی جا رہی تھی۔ پپا نے لمحہ بھر کو مسکراتی نتاشا کی طرف دیکھا۔ دونوں بہنوں کی نوک جھونک نے بالآخر نتاشا کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ کچھ لمحوں کو تو صحیح۔ بیٹا کیا رات نیند نہیں آئی تھی ٹھیک سے؟ چہرہ کیسا اترا ہے؟ سکینہ بیگم کے پوچھنے پر نتاشا نے غیر ارادی طور پر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے اتری ہوئی صورت کے تاثرات مٹانے کی کوشش کی۔ نہیں مما، ٹھیک ہوں میں بالکل۔ رات بھی ٹھیک سے سوئی تھی؟ ہمیشہ کی طرح نتاشا نے رات کے بھیانک خواب کی رودات اور اس کے اثرات اپنی مصنوعی بشاشت کے خول کے اندر چھپاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ بیگم کچھ اور کریدتی جیسا کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے، رحمان صاحب نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آج تو بڑا ہی پیارا سنہرا دن ہے، گرمی بھی کم ہے، کیوں نہ اس چھٹی کے دن کی سہانی صبح لمبی واک پر چلا جائے؟ میرا تو بڑا موڈ ہے۔ اور دانیہ کا آلو کا پراٹھا نمبر 3 بھی کچھ ہضم ہو جائے گا، کیوں دانیہ؟ انہوں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے خاص طور پر دانیہ کی طرف دیکھا۔ پپا، دانیہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کچھ ناراضگی سے پاؤں پٹکے تو رحمان صاحب نے اسے آگے بڑھ کر ہنستے ہوئے سینے سے لگا لیا۔
نتاشا نے محبت سے اپنے دور اندیش اور سمجھدار والد کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس طرح بات کا رخ پلٹ کر اور توجہ دانی کی طرف مبذول کروانے کی سعی انہوں نے نتاشا کو مزید سوالوں کے جواب اور توجہ کے دائرے سے باہر لانے کے لیے کی تھی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتے تھے اور ان کا ایسا کرنا اسے کیسے کیسے کٹھن لمحوں کا سامنا کرنے سے بآسانی بچا لیتا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ میں کچھ نہیں جانتا یار، اس بار تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، پڑھائی ختم ہو گئی ہے تمہاری، دبئی تو تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ فصیح نے ٹی وی ریموٹ کو شاہزیب کے ہاتھ سے لے کر صوفے پر ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے مسکرا کر اپنے پیارے سے محبت کرنے والے ماموں کو دیکھا جو ہمیشہ اسی طرح اصرار کے ساتھ آتے اور جاتے تھے۔ ان کی رخصتی کی گھڑی کو اب آنا ہی تھا۔ ان کی فلائٹ 2 دن بعد کی تھی اور وہ حسب معمول اپنے اصرار کا لیول بڑھاتے جا رہے تھے۔ دونوں رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھے پہلے تو 1 آدھے گھنٹے تک کسی اچھی سی انگلش مووی کی تلاش کرتے رہے، لیکن کچھ مزہ نہیں آیا، اور پھر جس فلم کو مدت لگا کر ماموں بھانجے نے ڈھونڈا، ان سے بمشکل 45 منٹ بھی نہ چلی۔ اب فصیح کا موڈ ٹی وی دیکھنے کا نہیں، اس سے باتیں کرنے کا تھا۔ آؤں گا نا ماموں، سب سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، عرصہ ہو گیا ملے ہوئے۔ شاہزیب نے ڈرائی فروٹ کی ٹرے میں سے مٹھی بھر کر کاجو نکال کر کھاتے ہوئے کہا۔ تمہاری آؤں گا سنتے سنتے زمانہ گزر گیا بھائی، لوگ دبئی آنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ مزاج ہی نہیں ملتے، مسئلہ کیا ہے آخر؟ فصیح نے اس کے کاجو پیش کرنے کو بڑی ہوئی ہتھیلی سے ایک کاجو اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے اس کی طرف ایک لمحہ کو غور سے دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اب ہوتے ہوتے یہ ایک بہت بڑا ہی مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کرے تو کس سے کرے۔ ماموں، اصل میں اس فرصت کا فائدہ اٹھا کر میں پہلے کچھ دنوں کے لیے کوٹھی جانا چاہتا ہوں۔ کچھ مینٹیننس کے مسئلے ہیں، کچھ ملازمین کی شکایتیں اور پریشانیاں ہیں جن کے لیے کسی کا وہاں جانا اور رہنا ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بابا ان سب معاملات کو آخر کب تک نظر انداز کریں گے اور کب تک یہاں سے بیٹھ کر وہاں کے جملے حالات چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ شاہزیب نے اپنی بات ختم کر کے ماموں کی طرف دیکھا جو اس ذکر پر واضح طور پر پہلو بدل کر کچھ جزبز سے ہو گئے تھے۔ حسب معمول کوٹھی کے ذکر نے ان دونوں کے درمیان موجود دوستی اور بے تکلفی کی فضا کو لمحہ بھر میں بدل دیا تھا، اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ بلند کوٹھی کا ذکر جیسے ذکر ممنوع تھا، رازداری کے پردوں میں چھپا، پراسراریت کی کوہر میں لپٹا۔ شاہزیب نے الجھ کر پھر ماموں کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے وہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ تو اپنی بات کر ہی سکتا تھا نا۔ اب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح ماموں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بس کچھ عرصے کے لیے۔ جو مسئلے مسائل ہیں دیکھ بھال اور مرمت کے، وہ اپنے سامنے ختم کروا کے نہیں تو کم از کم شروع کروا کے تو آ ہی سکتا ہوں، لیکن بابا حسب معمول نہیں مان رہے۔ فصیح بالکل خاموش رہے۔ کوٹھی کے ذکر سے اب سوائے دکھ تکلیف اور اذیت کے اور واسطہ بھی کیا تھا؟ اتنا عرصہ گزرنے پر بھی اب تک اس کا نام لینے سے جیسے دل کو مٹھی میں پکڑ کر مسل دیتا تھا۔ جب ان کا یہ حال تھا تو ان کے بہنوئی کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ لگانا ان کے لیے کچھ مشکل تھا کیا؟ وہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس کا جواب ان کے پاس سوائے خاموشی کے اور کیا تھا؟ ان کی خاموشی شاہزیب نے تھوڑی دیر تحمل سے برداشت کی، نہ جانے کس امید اور کس انتظار میں۔ کیا مسئلہ ہے ماموں؟ آخر کار وہ پیر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ آخر کیوں کوئی یہاں کوٹھی کا ذکر کرنا یا سننا نہیں چاہتا؟ کیوں اس گھر میں ہر ایک کو اس کا نام سننے کے لیے سانپ سونکھ جاتا ہے؟ کیوں ہم اس کے سائے سے بھی کتراتے ہیں؟ بھائی کی موت ایک ایکسیڈنٹ تھی، سانحہ حادثہ، اور حادثے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ پھر کیوں وہ رات ہمیشہ کے لیے ہم سب پر آصف کی طرح سوار ہو گئی ہے؟ فصیح نے گردن اٹھا کر اپنے سے اونچے لمبے وسیع بھانجے کو نظر بھر کر دیکھا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس کے ماتھے پر پڑ جانے والی شکنیں، بھجے ہوئے ہونٹ اور شاہریز سے کتنا ملتا تھا وہ۔ بظاہری مماثلت اتنی واضح نہیں تھی، اس کے چہرے کے نقوش شاہریز سے زیادہ دلکش تھے، لیکن خون اور نسل جو ان کے درمیان مشترک تھی وہ انہیں بڑی آسانی سے ایک ہی سانچے میں ڈھال دیتی تھی۔ شاہزیب کی مسکراہٹ، چال، آواز کیا تھا جو اس کے بھائی جیسا نہیں تھا؟ یقیناً وہ حادثہ بہت تکلیف دہ ہوگا آپ سب کے لیے۔ میں بہت چھوٹا تھا، اس لیے مجھے اس وقت نہ ٹھیک سے کسی نے اندازہ ہونے دیا، نہ خبر، کسی کو خیال بھی نہیں آیا میرا، اور دیکھا جائے تو میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ فصیح نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں جو غبار تھا وہ نکل رہا تھا،
اور اسے نکلنے دینا چاہیے تھا، اس لیے چپ رہے وہ۔ فصیح نے نظر بھر کر اسے دیکھا، اس کے دل میں جو غبار تھا وہ نکل رہا تھا اور وہ اسے نکلنے دینا چاہتے تھے، اس لیے چپ رہے، ورنہ اس وقت اس تکلیف دہ حادثے کی تکلیف دہ تفصیلات وہ اسے بتا سکتے تھے۔ 9 سال کی عمر کم ہوتی ہے یا زیادہ، اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوتا جب اس حادثے کے بعد ان کی عقلیں اور حواس ٹھکانے پر ہوتی۔ آپا مسلسل بے ہوش تھیں، منصور بھائی کی ذہنی حالت ابتر، اور وہ اس جوان موت کا بوجھ دل پر اٹھائے انتظامات کے لیے گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ بہن کے پاس چکر لگاتے، بہنوئی کو سنبھالتے، قریبی رشتہ داروں کو حتی الامکان اطلاع دیتے۔ ایسے میں شاہ زیب کا خیال کیسے اور کب آتا؟ شاہ زیب نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کشن کو گود میں اٹھا کر رکھ لیا۔ جو ہوا برا ہوا، لیکن اب تک اس بات کو 100 پردوں میں رکھنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت لوگوں کے پیارے گزر جاتے ہیں لیکن اس کا ذکر ہوتا ہے، محفلوں میں، صحبتوں میں ان کی یادیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تصویریں ہوتی ہیں۔ اس گھر میں بھائی کی ایک تصویر بھی نہیں ہے، البم یا تو کھو گئے ہیں یا چھپا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ بھائی کی برسی خاموشی سے آتی اور گزر جاتی ہے، سوائے ایک خاموش سی فاتحہ خوانی کے ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے۔ آخر کیوں؟ پچھلے گزرے 15 سالوں میں اس کی عمر کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ بڑھتے تجسس اور سوالات کے نتیجے میں ملنے والے مبہم اور مختصر جوابات اور تفصیل نے اسے صرف اتنا بتایا تھا، اس کے لاڈ اٹھانے والے بڑے بھائی کو اس کا گاڑی تیز بھگانے کا شوق ہمیشہ کے لیے ان سب سے جدا کر گیا تھا۔ پورچ میں کھڑی 3-4 گاڑیوں میں سے کسی نہ کسی پر رات کی خاموشی میں اپنا شوق پورا کرنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس رات موت اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کسی چیز کے اچانک سامنے آ جانے پر اس نے اسٹیئرنگ کا رخ موڑ کر بدلنا چاہا، لیکن تیز رفتاری کے باعث توازن بگڑ جانے پر وہ سیدھی جا کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل کے رستے میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ اس کا 17 سال کا جوان، زندہ دل، ہنسمکھ اور خوبصورت بھائی، اس بھائی کے ساتھ گزرے مختصر سے بچپن کی یادیں، ڈرائیونگ کے شوق اور اس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً گھر میں ہونے والی بدمزگی سی جڑی تھی۔ جب ناشتے کی میز پر بابا کی جھڑکیوں اور سرزنش پر بظاہر انتہائی سنجیدہ شکل بنائے بیٹھے بھائی سارے بڑوں کی نظر بچا کر اس کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتے تھے اور ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں کو ہلکی سی ٹھوکر لگا کر پریشان نہ ہونے کا اشارہ دیتے تھے، ہر دوسرے دن کے اس احوال کی جیسے اب سب کو عادت ہو گئی تھی۔ 13-14 سال کی عمر سے گاڑی چلانا سیکھ لینا شروع میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈرائیور کے سر ہو کر ڈرائیونگ کے اسرار و رموز سیکھ لینا اور کبھی کبھار قریب کے گلیوں میں اس کے ساتھ نکل جانا بھی قابل قبول تھا، لیکن اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جب یہ شوق جنون کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ رات پہروں تک تنے تنہا سڑکوں پر گاڑی بھگایا پایا جاتا تھا اور لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آتا تھا۔ اس سارے عرصے میں اس مسئلے کے حل کے لیے کئی توڑ سوچے گئے۔ رات کے ایک خاص وقت کے بعد لگایا جانے والا کرفیو، گاڑی کی چابیاں بابا کے پاس رکھنا، حتیٰ کہ گاڑیوں میں پیٹرول اتنا رہنے دینا کہ وہ میلوں کا ساتھ نہ دے سکے۔ وہ جب زج ہو کر اور احتیاط سے گاڑی چلانے کی 100 تعویلیں دے دے کر پڑھائی کے لیے کسی دوست کے ہاں جانے کی ضد کرتا تو بابا اس جولانی نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اکثر بہت سنجیدگی سے کہتے، صاحبزادے آپ جو کرتے پھر رہے ہیں اس کا نتیجہ خدا نہ خواستہ نہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا نہ دوسروں کے۔ کیوں اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہو؟ یہ سارے توڑ، سارے حل اس کے شوق کو کسی حد تک پابند تو کر سکتے تھے لیکن ختم مکمل نہیں کر سکے۔ کسی نہ کسی رات اس کا داؤ اب بھی چل جاتا، جیسے اس بدنصیب رات چل گیا جس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ہنسی خوشی زندگی وہ سب اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تم جانتے ہو شاہریز کی تصویریں منصور بھائی نے کیوں ہٹوا دی ہیں؟ اس کی برسی اور فاتحہ پر کیوں مجمع اکٹھا نہیں کیا جاتا؟ البم کیوں چھپا دیے گئے ہیں؟ جانتے ہو نا؟ فصیح نے اب ذرا تلخ لہجے میں شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ شاہ زیب نے صرف نظریں اٹھا کر ان کی طرف خاموشی سے دیکھا۔ آپا کے لیے صدمہ موت سے بدتر ثابت ہوا ہے۔ وہ زندہ ہیں لیکن کیسے تم جانتے ہو؟ شاید تمہارے والد کی کچھ باتیں تمہیں سنگ دلی لگتی ہیں، لیکن تمہاری ماں کے وجود میں بچی کچی زندگی باقی رکھنے کے لیے اس گھر سے شاہریز کا
نام اور ذکر مٹانا ضروری تھا، اور اگر یہ آسیب کھلا چھوڑ دیا جاتا تو آہستہ آہستہ یہ تمہارے ماں باپ دونوں کو سالم نگل جاتا۔ وہ اس سے آگے کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے لیکن خاموش رہے۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ انہوں نے اسپتال کے مردہ خانے میں شاہریز کو کس حالت میں دیکھا تھا، اس کے زخموں اور مخدوش چہرے نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ منصور بھائی اس کے باپ تھے، وہ اس کے ماموں تھے، ان پیاروں نے اسے اس ابتر حالت میں بھی پہچان لیا تھا، لیکن اس خوبصورت اور دلنواز شاہریز کی کسی کڑی کو اس ٹوٹے ہوئے زخموں سے بھرے مردہ وجود سے جوڑنا اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انتہائی تیز رفتاری سے بے قابو ہوئی گاڑی کے کھمبے سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں اس کے سینے میں اسٹیئرنگ وہیل گھس گیا تھا۔ ونڈ اسکرین کرچی کرچی ہو کر اس کے چہرے کو لہو لہان کر گیا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد تو منصور بھائی کی حالت اتنی ابتر ہو گئی تھی کہ پھر انہیں سارے فیصلے اکیلے کرنے پڑے تھے۔ میت کی ابتر حالت کی وجہ سے اسے گھر لے جانا مناسب نہیں تھا۔ ساری ضروری فرائض عیدی سینٹر میں کروانے کے بعد مسجد اور وہاں سے قبرستان بہترین لائے عمل تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے گھر فون کیا تھا اس امید میں کہ آپا کو شاید ہوش آ گیا ہو، وہ بدنصیب ماں شاید اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر سکے، لیکن وہ ہنوز بے ہوش تھیں، ڈاکٹر کی انتہائی تیز سکون آور دواؤں کے زیر اثر۔ صبح 11 بجے اس کی تدفین بھی ہو گئی تھی، جمع ہو جانے والے گنتی کے افراد کی موجودگی میں۔ اس کا آخری دیدار شاہزیب تو کیا ان کے اور منصور بھائی کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اور انہوں نے جس کا آخری دیدار کیا تھا کیا وہ واقعی شاہریز تھا؟ ان کے دل پر اس گھائل چہرے کی یاد نے اتنے عرصے بعد بھی جیسے گھوسا سا رسید کر دیا تھا۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا تھا، بے آواز چلتے ٹی وی کی بدلتی تصویروں کے ساتھ بدلتی روشنیوں کی لہریں کے سوا جیسے کمرے میں زندگی نہیں تھی۔ فصیح نے اپنی سوچوں سے باہر آتے ہوئے اب اپنے لہجے کی تلخی اور کڑواہٹ پر جیسے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے شاہزیب کی طرف تعصب سے دیکھا۔ 9 سال کی عمر سے وہ بچپن اس سے چھین لیا گیا تھا جو ہر بچے کا حق ہوتا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جس نے ایک ہنستے بستے عام سے گھر کے بجائے اداس اور ویران در و دیوار سے لپٹی گہری خاموشی دیکھی تھی، ماں سے لاڈ اٹھوانے کے بجائے اس کی بے بسی اور لاچاری پر اس کی دلجوئی کی تھی، اور باپ کی سنجیدگی اور لیے دیے رہنے سے سمجھوتا کیا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کے اندر کا پرتجسس اور پرجوش نوجوان بے چین ہو کر سوالات کرنے اور ان کے جوابات پانے کی کوشش کرنے لگتا تھا، اور وہ جواب جو اس کو کہیں سے نہیں مل سکتے تھے، پھر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے جھکے وجود کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا، دل چھوٹا نہیں کرتے، تم تو بہت سمجھدار بچے ہو یار۔ شاہزیب نے لفظ بچے پر انہیں سر اٹھا کر نظر بھر کر دیکھا۔ وہ 24 سال کا ہو گیا تھا اور اب تک وہ اسے بچے کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ سارا مسئلہ ہی یہی تھا۔ فصیح نے اس رگ رگ سے واقف نوجوان کی شاکی نظریں سمجھ لی تھیں۔ وہ کیا واقعی بنا بنایا شاہریز تھا؟ نہیں، وہ مزاج اور طبیعت میں اپنے بڑے بھائی سے یکسر مختلف تھا۔ یہ دھیما نرم مزاج خاموش نوجوان بظاہر تو شاہریز سے بہت ملتا تھا، لیکن طبیعتاً اس سے یکسر مختلف تھا۔ انہوں نے شاہزیب کے ریموٹ سے کھیلتے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اوکے اوکے، بس صرف اتنا سمجھ لو کہ ہم سب تم سے بے حد پیار کرتے ہیں اور تم اپنے ماں باپ کی آخری آس اور امید ہو۔ کہا جائے تو زندہ رہنے کی وجہ ان کے پاس تمہارے سوا اور کوئی نہیں۔ تم سلامت رہو، خوش رہو، یہی ان کی خواہش ہے۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ میرے بات کرنے سے منصور بھائی کو منایا جا سکتا ہے تو میں جانے سے پہلے ان سے بات کرنے اور انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، وعدہ۔ شاہزیب دھیمے سے مسکرایا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ چلو اسی بات پر تمہیں کراچی کی مشہور پشاوری آئس کریم کھلا کر لاتے ہیں۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ سخی ماموں سے واسطہ پڑا تھا۔ کراچی کی مشہور پشاوری آئس کریم، شاہزیب زور سے ہنس دیا۔ چلے ماموں، آج بھانجے کو خوش ہی کر دیں۔ شاہزیب نے سوپ کا چمچ بھر کر ماں کی سختی سے بھجے ہونٹوں پر نرمی سے لگایا۔ امی بس ایک اور، چلیں پلیز، ضد نہ کریں۔ اس نے جیسے کچھ زبردستی کر کے ان کے بند ہونٹوں کو کھلوانے کی کوشش کی جو انہوں نے سر دوسری طرف پھیر کر ناکام بنا دی تھی، اور یہ اس بات کا اشارہ تھی کہ بس ختم اور نہیں۔ شاہزیب نے ماں کو بناوٹی ناراضگی سے دیکھتے ہوئے آخرکار پیالہ دوبارہ کھانے کی ٹرالی پر رکھ دیا۔ آپ نے کچھ نہیں کھایا، پھلکا ایسے ہی رکھا ہے،
سلاد بھی نہیں چھوا۔ اچھا چاول کھائیں گی شوربے کے ساتھ؟ آپ کو پسند ہے نا؟ خالدہ بیگم نے اس کی طرف منہ دوبارہ پھیرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں پیار سمو کے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ ان کا اونچا لمبا خوبصورت اور وجیح بیٹا جو ان کی توجہ اور پرورش کو ترستا 24 برس کا ہو گیا تھا، جس کو انہوں نے اس منحوس رات کے بعد کبھی تیار کر کے اسکول نہیں بھیجا تھا، کبھی اس کا ہوم ورک چیک نہیں کیا تھا، کبھی اسکول جا کے اس کے اساتذہ سے نہیں ملی تھی، کبھی اس کی پسند کی کوئی چیز چاؤ سے نہیں بنائی اور لاڈ سے کھلائی نہیں تھی۔ انہوں نے کرب سے سوچتی آنکھیں بند کر کے سر تکیے میں چھپا لیا۔ ان کے اپاہج پن اور صدمے زدہ دماغ نے انہیں اس قابل چھوڑا ہی کب تھا۔ وہ اتنے طویل عرصے سے بستر پر تھیں کہ اب تو انہیں اپنا چلنا پھرنا جیسے خواب سا لگنے لگا تھا۔ امی امی دیکھیں، اس لیے پھر میں آپ سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ شاہ زیب کا بالکل بچوں کی طرح منہ پھلا کر اتنا کہنا ان کے سوگوار چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ یہ ہوئی نا بات، چلیں اب کھانا وانا تو آپ کو ہے نہیں، کچھ پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، پھر آپ تھوڑا سا سو جائیے گا۔ اس نے خالدہ بیگم کی سائڈ ٹیبل پر رکھی کچھ کتابوں میں سے شہاب نامہ اٹھایا اور اس کا ایک باب آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ خالدہ بیگم نے آنکھیں موند لیں۔ ان کا دل کتنا چاہتا تھا اپنے بیٹے سے باتیں کرنے کو، اس کے سوالوں کے جواب دینے کو، لیکن شہریز کی ناگہانی موت کے صدمے نے ان کی آواز بھی ہمیشہ کے لیے گھونٹ دی تھی۔ ایک آدھ ٹوٹا پھوٹا لفظ ادا کرنے میں اتنی مشقت اور جدوجہد کرنا پڑتی تھی کہ رفتہ رفتہ انہوں نے یہ ایک آدھ لفظ بولنے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ شاہ زیب کی مدھم دھیمی آواز ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ بنا بنایا شہریز تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی عادتیں اور وہی آواز۔ بس شہریز اپنی عمر بہت مختصر لکھوا کر لایا تھا، کل 17 برس۔ انہوں نے کرب سے اپنی مندی مندی آنکھوں میں اپنے جوان سال مرحوم بیٹے کی شبیہ اترتی دیکھی، ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور جیتی جاگتی تصویر۔ شاید اچھا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو آخری بار اسی طرح جیتا جاگتا دیکھا تھا۔ نم ہوتی بند آنکھوں سے انہوں نے ٹٹول کر پہلو میں بیٹھے شاہ زیب کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میرے اس بیٹے کو لمبی عمر دینا پاک پروردگار، ہر مصیبت ہر آفت سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ شاہ زیب نے ایک ہاتھ میں کتاب پکڑ کر پڑھتے ہوئے ایک اچڑتی سی نظر ان پر ڈالی۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے وہ یقیناً اللہ سے اس کی حفاظت میں دے کر مطمئن سی ہو کر سو گئی تھیں۔ شاہ زیب نے آہستگی سے کتاب بند کر کے ان کے سرہانے رکھ دی۔ سوئی ہوئی ماں کے ہاتھ سے نرمی سے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے جھک کر ان کی پیشانی پر پیار کیا اور ٹیبل لیمپ بند کر دیا۔ اور چائے لیں گے؟ سکینہ بیگم نے حسب عادت اس سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر کیتلی اٹھا کے ان کا کپ گرم گرم چائے سے بھر دیا۔ رحمان صاحب نے دلچسپی سے یہ ساری کارروائی دیکھی اور جب بیگم نے پیالی میں ان کی حسب منشا شکر ڈال کر چمچہ چلاتے ہوئے پیالی ان کی طرف بڑھائی تو وہ ہنس پڑے۔ آپ یہ سوال تکلفاً کرتے ہی کیوں ہیں؟ میں آج تک نہیں سمجھ پایا۔ سکینہ بیگم نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اپنا کپ اٹھا کر اس کی چسکی لیتے ہوئے انہوں نے مڑ کر لان کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی روز کالج دیر سے جاتی ہے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، اٹھائے اٹھتی نہیں اور پیریڈ شروع ہونے سے بمشکل 2 منٹ پہلے گھر سے نکلتی ہے۔ انہوں نے ذرا سی خفگی سے کہا تو رحمان صاحب مسکرا کر بولے، اب آتی ہی ہوگی آندھی طوفان کی طرح، چلو چلو نکلو بھاگو۔ ابھی ان کا جملہ منہ میں ہی تھا کہ دانیہ اندر سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ کالج کے سفید یونیفارم کا دوپٹہ اس کے سیدھے ہاتھ کے کونی میں جھول رہا تھا۔ ایک کندھے پر ادھ کھلا بیگ لٹکائے، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر پونی ٹیل میں جکڑتی وہ ان پر نظر پڑتے ہی بھاگنا بھول کر اب تیز تیز چل رہی تھی۔ خادم حسین، خادم چلو نکلو۔ اس نے پورچ کی طرف منہ کر کے ڈرائیور کو صدا لگائی۔ رحمان صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اب وہ ان تک پہنچ چکی تھی۔ لان میں رکھے کین کے خوبصورت فرنیچر کے سبک سی میز پر سجے ناشتے کی لوازمات میں سے ایک ابلا ہوا انڈا اور ایک ٹوسٹ جھپٹ کر نیپکن میں رکھا اور رحمان صاحب کے ہنسنے پر بچوں کی طرح منہ بھسور کر ٹھٹک گئی۔ پپا، اب سلام کرنا بھی بھول گئی ہو کیا؟ ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو، کبھی تو۔ سکینہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ دانیہ نے لپک کر ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے انہیں پیار کر کے ایک لمحے کو بھینچ لیا، پھر مڑ کر باپ کے سر پہ ماتھا ٹیک کر گویا دونوں کو راضی برضا کرتے ہوئے پورچ کی طرف دوڑ لگا دی۔ خدا حافظ بیٹے، رحمان صاحب نے پیچھے سے آواز دی، جس پر اس نے مڑ کر ایک ہاتھ پیچھے کی طرف ہوا میں لہرا دیا۔
ٹائم نہیں ہے. او مائی گاڈ، میڈم سلطانہ نے تو آج الٹا لٹکا دینا ہے. ان کی کلاس تو کبھی پہلی ہونی ہی نہیں چاہیے. خادم حسین لیٹس گو. اس کی بڑبڑ کی آواز پورج میں بھی اور گاڑی میں بیٹھنے تک آتی رہی. چوکیدار نے ان کے پیچھے گیٹ بند کیا تو سکینہ نے تنک کر کہا، آپ نے لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا اسے، بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے. کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہے، 21 سال کی ہو گئی ہے. ارے چھوڑیے بیگم، بچی ہی تو ہے. اس کے دم سے ہی تو اس گھر میں رونق ہے، ولولہ ہے، زندگی ہے، جیسے کبھی نتاشا کے دم سے تھی. سکینہ بیگم بالکل خاموش ہو گئیں. میز پر بکھرا اخبار اٹھا کر اس کی تہہ لگاتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا. نتاشا کے ذکر کے ساتھ ہی آس پاس اتر آنے والی اداسی اور پریشانی کوئی نئی بات نہیں تھی. اکثر دونوں میاں بیوی تنہائی میں اس کے اپنے آپ کو سنجیدگی کی کوہر میں سمیٹے رکھنے پر تشویش کا اظہار کر بیٹھتے تھے، لیکن اس وقت جانے کیوں انہیں نتاشا کا اس طرح ذکر کرنا اچھا نہیں لگا. وہ جانتی تھیں کہ نتاشا کی مختصر سی ناکام ازدواجی زندگی میں ان کی جلد بازی اور ضد کا بھی بڑا حصہ تھا. یوں ہر بار وہ اس ذکر پر کچھ چور سی بن جاتی تھیں. اپنی سی ہر کوشش کر ڈالی، لیکن وہ لڑکی پتھر کی ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے. طلاق ہو جانا مقدر لکھا تھا اس کا، اور اب تو عام سی بات ہے، لیکن اسے یوں زندگی کا روگ بنا لینا کہاں کی عقل مندی ہے. اس بار رحمان صاحب کچھ نہ بولے. وہ جانتے تھے نتاشا کی خاموشی اور پتھر وجود کے تانے بانے اس کی طلاق سے بہت پہلے ہونے والے کس حادثے کے ساتھ جڑے تھے. وہ ذہنی طور پر منتشر تھی، 1.5 سال بستر پر رہی تھی، اس کا باقاعدہ نفسیاتی علاج ہوا تھا، دواؤں پر رہی تھی وہ، اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف پلٹ رہی تھی، کچے کی رفتار سے واپس آ رہی تھی، تو سکینہ بیگم لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ شادی ہو جائے. جس اندوہناک حادثے نے نتاشا کے حواس سلب کر دیے تھے، اس کے اثرات سے کلی طور پر اسے نکالنے کا ایک واحد طریقہ صرف شادی ہی تھا. شادی ہو جائے گی تو سب صحیح ہو جائے گا. شادی کے بعد مصروفیت میں اسے کچھ یاد نہیں رہے گا. ارے شوہر، بچے اور گھر، اس سے بہتر کیا علاج ہو سکتا ہے. شادی ہو جائے گی تو دیکھنا ساری اداسی وحشت ہوا بن کر اڑ جائے گی. شادی شادی شادی. نتاشا کم عمر تھی، حسین تھی، اونچے امیر گھرانے کی تھی، اس لیے اچھے رشتے آنا یا مل جانا کوئی کمال کی بات نہیں تھی. کمال نتاشا کا اس شادی کو نبھانا تھا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر ابھی تک تیار نہ تھی. یہ بات رحمان صاحب اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ بات انہوں نے سکینہ بیگم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن بیگم کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی. نتاشا کچھ بھی نہیں بولی تھی. یوں انہوں نے جیسے کسی بے جان سنگ مرمر کی گڑیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے داماد کے حوالے کر دیا، اور پھر اس گڑیا میں شادی کے بعد جان پڑتے دیکھ کر معجزے کا انتظار کرنے لگی. لیکن یہ انتظار بے سود ہی ثابت ہوا. اس بے جان گڑیا میں تو جان کیا پڑنی تھی، اس کی غائب دماغی اور بے حسی آہستہ آہستہ اس کے دولہے کی جان کو آ گئی. سنگ مرمر کی مورت جیسے دلہن کی صورت میں ملی تھی، سنگ مرمر کی طرح ہی ٹھنڈی تھی، اور اس ٹھنڈک نے اسے بھی وحشت زدہ کر دیا. وہ اپنی نئی نویلی دلہن سے بدکنے لگا، بیزار رہنے لگا. میکے چھوڑ کر جاتا تو ایسے جیسے واپس لے جانا ہی بھول گیا ہو. کئی دن نتاشا گھر میں بیٹھی رہتی، گم سم چپ چاپ. نہ شوہر کا فون آتا، نہ وہ خود آتا. پھر ماں کے ڈھیلے سے وہ یا تو خود فون کرتی، یا انہیں ہی ڈھیٹ بن کے داماد کو یاد دلانا پڑتا کہ اس کی دلہن ان کے گھر بیٹھی ہے. حالات اچھے نہیں تھے. انہوں نے کریت کر اپنی معصوم سہمی سی بیٹی سے ان برے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگانا چاہا، لیکن وہ بھی کچھ بتانے سے قاصر تھی. وہ ذہنی ابتری کے ساتھ اس شادی کو نبھانے کی اپنی سی پوری کوشش کر چکی تھی اور کر رہی تھی، لیکن کیا، کہاں تک. ٹھیک نہیں تھی وہ، یہ اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آتا تھا. کبھی کبھی وہ ماں کے تابڑ توڑ سوالوں پر اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پھیلا کر انہیں ایسے تکے جاتی. ان سوالوں کے جواب اگر اس کے پاس ہوتے تو بات ہی کیا تھی. باقی کی کہانی بس اتنی تھی کہ 23 سال کی عمر میں مل جانے والی طلاق لیے وہ صبر سے بیٹھی تھی. گزرتے ماہ و سال نے اس کے درد کا بظاہر مداوع کر دیا تھا. وہ وحشت، غائب دماغی بے حسی اب ماضی کا حصہ بن گئی تھی. جس حادثے نے اس کے نوخیز ذہن کے ہوش و حواس سلب کر دیے تھے، اب وقت کی دھول میں اٹ کر بظاہر دل اور دماغ سے اوجھل ہو چکا تھا. وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، چلبلی، چھوٹی شرارتی. چھوٹی بہن کی شرارتوں اور چٹکلوں میں بھی اس کا ساتھ دے دیا کرتی تھی. ماں باپ کے دل کو شاد رکھنے کے لیے ہنستی بولتی بھی تھی. اپنے آپ کو مصروف رکھنے کو ایک پسماندہ بستی میں قائم غریب بچوں کے بنائے گئے اسکول میں آرٹ ٹیچر
کی جاب بھی کرتی تھی اور فارغ وقت میں خوبصورت پینٹنگز بناتی تھی، لیکن اب کبھی کبھی ماضی کے کسی ادھ کھلے دروازے سے آتی کوئی پراسرار آواز، کوئی یاد، کوئی خواب اسے کچھ گھنٹوں اور کبھی کبھی دنوں کے لیے پھر وہی گمسم غائب دماغی بے حس نتاشا بنا ڈالتا تھا جس سے اس کے ماں باپ کی جان جاتی تھی۔ مسئلہ یہی ہے کہ وہ پتھر نہیں ہے، اس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اور یہی دل بہت حساس ہے۔ اور کیوں ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ رحمان صاحب نے بالآخر خاموشی توڑتے ہوئے بیگم کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ کے خیال میں یہ بات میں نہیں جانتی؟ میں ماں ہوں اس کی، سکینہ بیگم نے جیسے دل برداشتہ ہو کر کہا۔ رحمان صاحب نے آگے کو جھک کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جس عمر میں وہ ہے، اس عمر میں تو آج کل کی لڑکیوں کی شادی ہوا کرتی ہے اور اسے طلاق ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے۔ میرا دل اس کے لیے کیسا بےکل رہتا ہے، کس سے کہوں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے بولے گئیں۔ آہستہ آہستہ رحمان صاحب نے انہیں بولنے دیا۔ کہیں سے لگتی ہے ایسی خوبصورت طرح دار بیٹی میری اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لگتی ہے کہ لوگ اصل عمر جان کر حیران رہ جاتے ہیں، لیکن لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر تو عمر ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ پھر انہوں نے نظر اٹھا کر شوہر کی جانب دیکھا اور ان کے بندھے ہاتھوں پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی آس سے بولیں، میں تو کہتی ہوں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، سب ٹھیک ہو گیا ہے پہلے جیسا۔ ہمیں ایک بار پھر اسے تیار کرنا ہوگا کہ وہ شادی کر لے۔ اب بھی اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اپنے گھر کی ہو سکتی ہے وہ، اگر ان کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ رحمان صاحب نے سیدھے ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں کے بیچ سے اپنا ہاتھ بڑی صفائی سے نکالا اور اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے گویا ہوئے، ارے بیگم، ملا کی دوڑ مسجد تک، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، مشکل سے سنبھلی ہے وہ، اللہ کو مانو۔ سکینہ بیگم نے کچھ خفگی سے اور کچھ خفیف ہو کر ان کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے چائے کی ٹرے میں جھوٹے کپ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ رحمان صاحب نے زیر لب مسکراتے ہوئے ان کی کارروائی دیکھتے ہوئے اخبار میں اپنا سر دے دیا۔ جب وہ ٹرے سنبھالتے اندر کو مڑی تو ان کے جاتے قدموں کے پیچھے انہوں نے آواز لگائی، اب اندر جا ہی رہی ہو تو ذرا گرم چائے بھی بھجوا دو۔ ان کے قدموں کی چاپ گم ہوتے ہوتے انہوں نے مسکراتے ہوئے سامنے سے بار پھر سے کھول کر آنکھوں سے لگا لیا تھا۔